अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू रहती है। माह मुबारक के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम्स में बात हुई, माह सयाम के हवाले से, रोज़े की अहमियत के हवाले से, फजीलत के हवाले से, और इसी तरह रोज़े के मसाइल के ऊपर तफसीली गुफ्तगू अपने प्रोग्राम्स में कर चुके हैं। और एक सिलसिला काफ़ी अरसे से हमने शुरू कर रखा है जिसमें सवाल व जवाब का एक मरहला आता है, जिसमें प्रोग्राम देखने वाले सवालात भेजते हैं और हम यहाँ पर मौजूद अपने मौजूद मेहमानों से वो सवालात उनसे पूछते हैं। तो इसमें जो हमारी पिछली नशिस्तें रही हैं उसमें मुख्तलिफ उलमा कराम का साथ रहा और उनसे रोज़े के मसाइल के हवाले से, उसकी फजीलत के हवाले से और फ़र्ज़ की अदायगी के हवाले से, जो दीगर फ़राइज़ हैं उसकी अदायगी के हवाले से ख़ास तौर पे हमने गुफ्तगू की है। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। माह मुबारक का आखिरी अशरा है और इस मुनासबत से प्रोग्राम में गुफ्तगू की गई और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसका सिलसिला आगे इंशाअल्लाह चंद एक रोज़ में ख़ास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उसमें मज़ीद मसाइल के ऊपर गुफ्तगू ज़रूर की जाएगी। साथ ही शिकायत मौसूल होती हैं, जनाब देखने वाले अपने पैगामात भेजते हैं कि वो जो बराह रास्त कॉलर्स का जो सिलसिला था उसको शुरू कीजिए। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर वो सिलसिला भी जारी रहेगा और ख़ास तौर पे जो आपकी सेहत के हवाले से जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं उसमें तो कॉल्स का सिलसिला जारी रहता ही है। तो ये एक मैंने छोटी सी एक गुजारिश एक आई थी तो मैंने कहा कि इसके ऊपर बात की जाए। तो आज भी मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होगी, मईशत के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से और दीगर कई उमूर पर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज क्योंकि बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं तो उनसे ही तमाम मामला जो है आज ज़ेर बहस आएंगे और उनसे इसके ऊपर तबसरा भी करवाएंगे, तज्ज़िया भी उनका लेंगे। और क्योंकि मेहमान हमारे यहाँ पर जो शख्सियत मौजूद हैं, सबसे पहले तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। पिछले कई प्रोग्राम्स में हमारा और आपका साथ रहा, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से ख़ास तौर पर हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू अपने प्रोग्राम्स में की, जिसको काफ़ी असर आ गया। तो मौजूद मेहमान हमारे जिन्होंने तबसरा किया, मुबशिर मीर साहब, बिला ताख़ीर सबसे पहले तो मैं खुश आमदीद कहूँगा। और मीर साहब सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं, खुलकर बात करते हैं, जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया कि मामलात के ऊपर खुलकर गुफ्तगू करते हैं और लोग शायद सच सुनना चाहते हैं और सच्ची बात कहने वाले को सराहते भी हैं, तो उनके हवाले से भी बहुत सारे पैगामात मौसूल होते हैं। चंद एक मामलात पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। आज एक दफ़ा फिर मौका मिला है मीर साहब को, फिर आज ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया मीर साहब। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं जनाब एक और हमारे बड़े ख़ास दोस्त और दाना शख्सियत हैं, काफ़ी मामलात पर उनसे गुफ्तगू होती है, नौजवानों के मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर, तालीमी मामलात हों या इसके अलावा जो दीगर मामलात हों। पिछले कई प्रोग्राम्स में हमारे साथ शिरकत कर चुके हैं, आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी आज कुछ मामलात पर गुफ्तगू होगी, ख़ास तौर पर इस वक्त जो कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं उस पर। तंजील अब्दुल रऊफ़ साहब, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। वैसे तो आपका एक सियासी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, लेकिन उसके अलावा तालीम के हवाले से ख़ास तौर पर जब भी मामलात पर गुफ्तगू होती है, तंजील साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तंजील अब्दुल रऊफ़ प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किए लेते हैं। अब वो मसला ये है, सोशल मीडिया आपको पता है आजकल तो जो टॉप ट्रेंडिंग पर स्टोरी होती है ना, वहीं से दिन का आगाज़ आपका होता है। पहले तो अखबार खोलते थे, जो हेडलाइंस होती थी वहाँ से सिलसिला शुरू होता था। तो देखने में ये आया कि फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा ने, वो कोई असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह खातून कोई लड़की थी बेचारी, उसको बड़ा सख्त अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए, कुछ हुआ है। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से एक नई बहस का यहाँ पर स्टार्ट हो गया कि किसकी ज़िम्मेदारी क्या है, किसको क्या करने की ज़रूरत है, कौन डिलीवर करने में कामयाब हुआ है, नहीं हुआ, एक बहस चलने के लिए। तो मैं चाहूँगा ज़रा यहीं से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। अच्छा, चूँकि हम प्रोग्राम तो शुरू आपने किया माशाल्लाह, और आज के दिन की मुनासबत से अगर एक मिनट मुझे दें तो मैं ज़रूर उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मौला अली के हवाले से। जो उनकी शख्सियत है, ज़ाहिर उन पे इतना कुछ लिखा जा चुका, बोला जा चुका और सिलसिला जारी है, चलता रहेगा। लेकिन और मौके मुनासबत से याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी कल कुछ चीज़ें, जब कोई डे आता है तो आप बहुत सी चीज़ें अपनी भी रिवाइव करते हैं, तो मैं देख रहा था 2-3 चीज़ें बड़ी हैं जो वैसे तो उनकी जो एक शख्सियत का एक रूहानी पहलू है, इमामत के हवाले से, खिलाफत के हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। एक चीज़ ऐसी है कि जो उनके ऊपर एक किताब बहुत अच्छी लिखी गई जो लेबनान के एक क्रिश्चियन राइटर की है, जॉर्ज जॉर्डिक की है।
وہ 1956 میں عربک میں شائع ہوئی تھی اور اس کا انگلش ورژن جو ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس وہ شائع ہوا تھا. اتنی خوبصورت کتاب ہے. جو لوگ ایک چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہوتا ہے نا کہ ہماری ایک ایسوسیشن ہے ہستیوں کے ساتھ, لیکن ایک ہے کہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے جو کام تھے ان کو دوسرے لوگوں نے, ہم عقیدت سے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو ان کو اس طرح نہیں دیکھتے لیکن انہوں نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے, تو جو لوگ وہ پڑھنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے ان کے لیے بڑی ایک بیسٹ گفٹ ہے کہ دا وائس آف ہیومن جسٹس کا. ویسے تو وہ آپ کو آن لائن بھی اویلیبل ہے, تو اس کو ایک تو اسٹڈی کیا جائے. دوسرا ان کے جو 2 ڈاکومنٹ ہیں میرا خیال ہے وہ ہسٹوریکل ہے. ایک تو ہے کہ جو جب انہوں نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر جو ہے وہ نامزد کیا تو اس کو جو لیٹر ایک وہ ڈاکومنٹ دیا کہ تمہیں کس طرح گورننس کرنی ہے, چونکہ ہم گورننس کے اوپر آ رہے ہیں. بالکل تو گورننس کس طرح کرنی ہے, جو انہوں نے وہ لیٹر ہے وہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک پوری پاکستان کیا دنیا کے کئی ملکوں کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو ایک کلیہ ہے گورننس کرنے کا. اور 2002 کا میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا کہ اس میں یو این او نے, کوفی عنان تھے اس وقت اس کے سیکرٹری جنرل, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ گورننس کا بیسٹ ڈاکومنٹ ہے. بالکل ٹھیک. اگر اس کو اپنائیں لوگ تو یہ بہت سے مسائل سے سٹینڈرڈ بنا لیا جائے, سٹینڈرڈ ہے. اور پھر فائنلی جو انہوں نے ایک وصیت کی اپنے بیٹے اور امام حسن علیہ السلام, وہ بھی ایک کمال کی چیز ہے. یہ 2 ڈاکومنٹ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ کہ اگر کوئی ان کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں نہیں بھی جانتا لیکن یہ 2 ڈاکومنٹ پڑھے تو ان کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلے گا. بہرحال جو آپ نے سوال کیا وہ بھی چونکہ گورننس کا ہے. ہاں میں اس کو اسی طرح چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا اچھا وہ گورننس میں جو مولا نے بیان کیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرپشن جو ہے یہ پرابلم ہے. بالکل سوسائٹی کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اور دیکھیں نیپوٹزم کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے اور کرپشن کو, میرٹ جو ہے اس کو جب کل کیا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں. بہرحال جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہم ایک چیز میں تو میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو بہت سے لوگ پبلشنگ کرتے ہیں ہم بھی اس میں شامل ہیں, تو بہت جلد جو ہے کسی چیز کے بارے میں نتیجہ اخذ کرنا اور چیز کو صحیح پیش نہ کرنا. اب یہ ہوا کہ پہلے ایک ویڈیو کٹنگ اس کی آئی, اب ظاہر ہے یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے, آپ اپنی مرضی کی کٹنگ بھیج سکتے ہیں. تو پہلی کٹنگ آئی تو اس میں فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں وہ ان کے اوپر الزام زیادہ لوگوں نے لگانا شروع کیا, لیکن پھر میں نے دیکھی ہیں مکمل ویڈیو اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ پڑی, اور اس میں یہ ہے کہ شروع میں وہ جو ہے وہ اس طرح ہائپر نہیں ہوئی. شروع میں انہوں نے مسئلے کی نشاندہی کی ہے کہ جو چیزیں یہاں پہ, اور ایک تو یہ بھی ہے کہ کسی لوگوں نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے ان کو بلایا. تو جو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہم اخبار میں کام کرتے ہیں یا چینلز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے جو آپ بول رہے ہیں, جو آپ لکھ رہے ہیں اور جو پبلش کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری یہی ہے. جرنلزم ایتھکس یہی ہے. سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ جرنلزم ایتھکس سے سارے لوگ واقف نہیں ہیں, لہذا جو چیز وہ ایک دفعہ ان کو آتی ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ تھرل ہے, اور یہ تھرل ایسی ہے کہ میرے لائکس بڑھ جائیں گے, میرا پیج جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رن کرے گا, لوگ بہت اس کو جو ہے دیکھیں گے, کمنٹس آئیں گے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اچھا کوئی ریسرچ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, دیکھنے کے بعد ہم بھی ریسرچ نہیں کرتے, ہم اس پہ اپنا وہ لگا دیتے ہیں, یا آپ ایسا کمنٹ کریں کہ جس کے بعد آپ کو اس کا کوئی نیا راستہ کھلے, لیکن وہ بھی نہیں ہوتا. اور کیا ہوتا ہے کہ پھر جس کی ایفیلیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ گالی گلوچ پہ اتر جاتا ہے, بالکل, اور وہ بھی اس میں کوئی راستہ نہیں چھوڑتا, پھر اس کے اوپر پوسٹیں لگنی شروع ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی یوزلیس قسم کی جو ہے وہ ہم ایکسرسائز میں پڑ جاتے ہیں اور ہم اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں, اور ہم میرا خیال ہے ایک اچھا کنٹینٹ جو ہے وہ بھی پروڈیوس نہیں کرتے. تو سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے جو بہت سے اب پبلشرز ہیں میرا خیال ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب اچھا پھر ایک اور بات ہے میں یاسر یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم اخبارات میں ہمارا ایک پریکٹس ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم اگلے دن اس کی ایک وضاحت بھی بالکل شائع کرتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا معذرت کے ساتھ کہ کسی ٹی وی چینل نے آج تک معذرت اپنی جو ہے وہ نشر کی ہو,
اچھا اسی طرح سوشل میڈیا پہ چند ایک لوگ جو ہیں ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی پوسٹ ریموو کی اگر وہ غلط ثابت ہوئی اور یا پھر معذرت کی بھی پوسٹ لگائی لیکن روٹین میں نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ جو چیز ہے ذمہ داری جو ہے میرا خیال ہے اٹس امپورٹنٹ. بالکل یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ذمہ داری کسی بھی لیول کے اوپر وہ نظر نہیں آتی, وہ چاہے ایک عام شہری ہو, سڑک پہ چلنے والا ایک عام شخص ہو, اپنی ذمہ داریوں کو شاید سمجھتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایوانوں میں یہ اسی کی ریفلیکشن ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ سوسائٹی میں ہوتا تھا وہ ریفلیکٹ ہوتا تھا ٹی وی چینلز کے ذریعے, میڈیا اس کی ریفلیکشن ہوتا تھا. آج میڈیا کی ریفلیکشن سوسائٹی بن چکی ہے, جو کچھ میڈیا میں دکھا رہا ہے اس کی ریفلیکشن سوسائٹی کے اندر نظر آ رہا ہے. اچھا ایک پوائنٹ کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں بعض دفعہ ہماری انا بھی اس میں آڑے آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ چیز تو میں کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, اب اگر اس کو میں ڈینائی کروں اور میں اس کو تسلیم کر لوں تو میرا قد جو ہے وہ کم ہو جائے گا. حالانکہ اچھا یہ سوسائٹی کے نارمز میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو تسلیم کر لینا, کوئی غلطی کو مان لینا, یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے, لیکن یہ ہماری ہیبٹ میں نہیں آ رہا. ہم اس میں جو ہے وہ جو ہے نا اکڑ جاتے ہیں. نہیں, ہماری فیلڈ کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو ہم نے ہی چیز پریسیڈنٹ ایک سیٹ کرنا ہے نا ہم نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو بڑے بڑے پروگرامز آپ دیکھ لیں جس میں بیٹھ کر مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کی جا رہی ہوتی ہیں رات 8 بجے سے لے کر دین آنورڈ 12 بجے تک, تو ان پروگرامز میں چند نام ایسے ہیں جو مستقبل کے بارے میں روزانہ پیش گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اگلے 48 گھنٹے ادھر ہوائی جہاز آ گیا, اس میں پیٹرول ڈل رہا ہے, جی ایسا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. نہیں ایک چیز پتہ کیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ تبصرے کر رہے ہیں نا, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں جو بندہ کسی پارٹی کی ایفیلیشن کے ساتھ ہے, کوئی میرا خیال ہے ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جو آؤٹ آف باکس بات کرنے کی جرت کرے گا یا اس کے پاس یہ آئیڈیا ہوگا, ورنہ وہ اسی کو کیری کر رہا ہوگا جو اس کو فیڈ کیا گیا ہے, یا ورنہ وہ اس کو وہاں سے اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گی. اور وہاں بھی ٹالرنس نہیں ہے نا, پرابلم یہ ہے کہ وہاں تو وہ پارٹی تو ہے ہی نہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ تو گروہ ہیں سارے. معذرت کے ساتھ بھائی کہ وہ جو ہے نا کہ وہاں پہ تو اس طرح کی ڈیبیٹ کا وہ لیول نہیں ہے, وہاں تو یس سر نو سر یہی کلچر. تو جب تک آپ وہ کلچر نہیں لائیں گے, وہ انسٹیٹیوشن کے لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے, تب تک آپ نہیں تصور کر سکتے. اور لوگوں کو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پارٹی ہے, میں نام نہ بھی لوں, سب میں ایک ہی کلچر ہے آلموسٹ, جس کے اندر جو ہے وہ آزادی اظہار جو ہے, ابھی ہم نے کل آزادی اظہار منایا, تو وہ آزادی اظہار جو ہے وہ بیچارے اس پولیٹیکل ورکر کو اپنی پارٹی میں میسر نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس نے اپنی پارٹی کی لائن ٹو کرتے ہوئے پہلے تو ڈسکشن آپ اپنے ہاں کریں, لیکن وہاں سے تو آرڈر آتا ہے, آرڈر آتا ہے, پھر اس کو سارے جو ہے اوبے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ الیکشن ہوا ہے کراچی کا, جس کے اوپر بڑی لے ہوئی, ابھی پھر وہ چلا گیا ہے دوبارہ گنتی میں, اور پھر ڈسکا کا الیکشن تھا, وہ بھی بہت زیادہ ڈسکا, اگر یہ ٹی وی پہ نہیں دکھائے جا رہے ہوتے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ الیکشن ہوا کیا. بہرحال وہ ٹی وی نے اس کو جو ہے وہ ہائپ دی, اور پھر وہ بات پھر آخر میں یہ بات کیا آئی کہ جی انتخابی اصلاحات, ٹھیک ہے جی انتخابی اصلاحات, اور ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ بھائی بایو میٹرک سسٹم پہ جاؤ, دنیا جو ہے اس میں بایو میٹرک, اور آپ نے بایو میٹرک بنا لیا ہوا ہے, ناترا کی بیس ہے آپ کے پاس, آپ نے سیمز جو ہیں وہ ویریفائی کی ہیں, آپ نے اپنا شناختی کارڈ اس پہ ہر چیز آپ دے گئے, بینک اکاؤنٹ سب کچھ چلے گئے آپ, ٹھیک ہے. تو شہباز شریف صاحب کا بیان آیا کہ نہیں ہم تو بایو میٹرک کے حامی نہیں ہیں اور ہم تو اس الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے اس کے مخالف ہیں. دیکھیں آپ ایک طرف جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی جو ٹیکنالوجی کے تھرو ملنی ہے, مینول میں غلطیاں ہیں بہت سی اور اس میں سے مل سکتی ہے, اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا. اور میں سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا جو ان کا بندہ ہے نا, یا اس کو ان کو حمایت کرتا ہے, وہ اندھا دھند شہباز شریف صاحب کی حمایت کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی, اس کو ثابت اور وہ سوچ نہیں رہا کہ یار یہ جو میرے رہنما نے بات کی ہے, یہ اب آج کے دور کے حساب سے یہ عقل کی کسوٹی پر اگر اس کو پرکھیں تو اس کی حمایت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ایسا ہی ایسا ہی, لیکن یہ پیمانہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. جی تنزیل صاحب اب فرمائیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ یقیناً یہ کلچر کیونکہ نہیں ہے, اور یہ ابھی بہت اس میں ٹائم لگے گا آہستہ آہستہ, کیونکہ ہم تو ابھی آپ سمجھ لیں ارتقائی مراحل سے, میں کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ وہ قدیم پرانی تہذیبیں جو ہیں وہ 5-5 ہزار سال سے جو ہیں وہ بڑی دیر کے بعد ایک کوئی موقع آتا ہے, کوئی ایک سمجھ لیں کوئی ایک میریکل جیسا ہو جائے
تو وہ جا کر تبدیل ہو جاتے ہیں، ورنہ قوموں کے مزاج اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہوتے. یہ فرمائیے کیسے مزاج تبدیل ہو سکے گا، پولیٹیکل کلچر کو کیسے گرو کریں گے؟ تھینک یو سو مچ. اچھا، ایک بڑا فروٹفل ڈسکشن، میر صاحب کی بڑی زبردست باتیں تھیں، بہت اچھی تھی ماشاء اللہ. دیکھیے اس کو تھوڑا سا جو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں نا کہ اوور آل آپ نے سوسائٹی کو ریفارمز کس طرح کی، سوسائٹی بنائی کس طرح. آج تک پاکستان میں پاکستان کی سوسائٹی کو بنانے کے لیے کسی بھی ایک حکومت نے، مطلب آپ یہ کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا فرام ناؤ ٹل ٹوڈے، کس ایک گورنمنٹ نے اس سوسائٹی کو بنانے کی کوشش کی؟ سوسائٹی کو بنانے کے لیے جو سویلائز سوسائٹیز ہوتی ہیں یا فرسٹ ورلڈ کنٹری کی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ پراپر وے میں ہر گورنمنٹ کسی سوشولوجسٹ کو ہائر کرتی ہے، سائیکالوجسٹ کو ہائر کرتی ہے، تاکہ وہ پیٹرنس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ بیہیویئرل سائنسز پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کے، وہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہاں تو آپ کے ایک ٹاؤن نہیں بنتا سوچ کے، ٹھیک ہے، یا پلاننگ کا پی بھی نہیں ہے نا، تو اب ہم یہ کہتے ہیں. سو آپ جب یہ چیز آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو آپ کس طریقے سے ایک بچے کو بڑا کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں 73 ایئرز ہو چکے، 73 سال بہت زیادہ لمبا عرصہ ہوتا ہے، ایک مطلب کوئی مذاق معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک، اچھا آپ نے اس پورے ایئر میں آپ نے دونوں ٹرمز کی گورنمنٹ دیکھ لی، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ آپ نے ملٹری کا کوپ دیکھ لیا، مارشل لاء بھی دیکھ لیا، آپ نے جمہوریت بھی دیکھ لی. ان دونوں سسٹمز میں اچھا آپ نے پریزیڈنشل سسٹم بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں. آپ نے ان تینوں دور سسٹم میں آپ نے کوئی ایک ایسی چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. آپ نے فار ایگزامپل آپ نے فار دا ٹائم بینگ 5 ایئرس کی بھی شاید پلاننگ بہت دور کی بات بتا رہا ہوں میں نے. صرف یہ ایک دفعہ فرسٹ ٹائم جو میں نے سنا وہ مشرف کے دور میں سنا کہ انہوں نے بڑی لمبی پلاننگ کی بات کی تھی اور ایک بڑے گولز لے چلے تھے، لانگ ٹرم پلانس کی سوچے وغیرہ، بٹ ادروائز اس کے علاوہ میں نے نہیں سوچا. ہو سکتا ہے میر صاحب مجھ سے کافی سینئر، انہوں نے دیکھا ہوگا، مگر ہم نے اس تمام چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرے تو کہیں بھی ہمیں وہ پلان نہیں ملتا. تو آپ اپنی نوجوان نسل کو دے کے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا اب میں بالکل میر صاحب کی بات سے 120% ایگری، یعنی 200% ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہوتا ہے نا وہ انتوں کی طرح تکلیف کرتا ہے. اچھا یہ میں بھی اس بات پہ، آپ کے تو خیر شو میں اپنی پارٹی پہ کتنا تنقید کرتا آیا ہوں، اب اپنی ماضی تنقید بہت کرتا ہوں میں، اپنے انفیکٹ اپنے تمام دوستوں ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں کہ یار اندھوں کی طرح تکلیف مت کرو، کیونکہ اگر آپ نے اندھوں کی طرح تکلیف کی نا تو پھر آپ کے پڑھے لکھے ہونے میں اور نہ پڑھے لکھے ہونے میں کوئی فرق نہیں رہا. چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرو. کل بھی میں ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا رات کو، وہاں پہ یہی والی بات ہوئی کہ الیکٹورل ریفارمز میں آئے تو بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اچھا شہباز، یہ دونوں، اچھا اسی پروگرام میں دونوں باتیں ہوئی. میں نے چلو شہباز شریف صاحب کی تو عمر ہے، میں مانتا ہوں کہ انہوں نے زندگی میں شاید وہ اپنا فیس بک بھی لاگ ان کرتے ہیں، مگر بلاول تو آج کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ مطلب سوری وہ ہوگا وہ ایک لیڈر، میں مانتا ہوں وہ ٹھیک ہے پارٹی کا لیڈر، مگر پھر تم کیوں پڑھنے گئے بھائی؟ یہ تو اتنا باہر سے پڑھ پڑھ کر ہے، تو اگر اس کے بعد آنے کے باوجود بھی اگر آپ کو ایک بند گلی میں ہی کھڑا ہونا ہے تو یار میں نہیں. ان کا کہنا، تنزیل صاحب قطع کلامی کی معذرت، وہ یہ فرمانے کر رہے تھے، یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ الیکٹوریل ریفارمز کسی بھی لیول کے اوپر لے جائیں، چاہے انگوٹھا والا سسٹم لے آئیں یا اور کوئی لے آئیں یا انٹرنیٹ یا گھر پہ یا موبائل فون کوئی بھی کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو اگر ختم کر دیں گے تو آپ اس سسٹم میں رہتے ہوئے بھی نتائج حاصل کر سکتے ہیں. یہ میرے خیال دیکھیں انہوں نے دونوں چیزوں کو کیری آن کیا. اب آ جائیں، اب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ریفارم، کیا ان کے ابا حضور پریزیڈنٹ نہیں رہے؟ ٹھیک ہے، کیا بی بی شہید، چلے میں ان کے لیے احترام ہے، ٹھیک ہے، ابا کے لیے تو احترام نہیں ہے مگر ماں کے لیے میں شاید میں احترام کی بات کر لیتا ہوں. کیا وہ پرائم منسٹر نہیں رہی؟ کیا ان کے نانا نہیں رہے؟ تو آپ تو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، میں نا اسٹیبلشمنٹ مطلب میں اس وقت نلیفائی ہو جاؤں، بالکل زیرو نیوٹرل پہ کھڑا ہو جاؤں، نہ میں بالکل پازیٹیو جا رہا ہوں نہ میں نیگیٹو جا رہا ہوں. تو بھائی آپ یہ کیوں بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی یا نہیں ہوگی یا یہ ہوگا فلانا ہوگا؟ دیکھیے اگر پرابلم ہے، میں یہ بات پی ٹی آئی کو بھی، ہم گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں، اگر پرابلم ہے آپ ایک کام کریں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک روم میں بٹھا دیں اور کہیں یار یہ اصلاحات ہیں. 50 روپے کی چوری کے لیے نا 500 روپے کا چوکیدار نہیں رکھا جاتا، یہ بہت پرانی کہاوت ہے. اچھا یہ زیادہ تر کیپٹلسٹ میں بھی چلتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے کنٹرولز اینڈ چیکس اتنے اسٹرانگ کر دیں گے 50 روپے کی چوری نہیں ہوتی. آپ نے رادر دین انسٹیڈ آف 500 روپے کا چوکیدار رکھیں. آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں یہاں پہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے. جیسے اب آر ٹی ایس کا آیا تھا، میں 2018 کے الیکشن میں تو میں خود رہا پی ایس 103 بھائی آر ٹی ایس نہیں ملا، رات کے 3 بجے تک پتہ ہی نہیں چلا. تو اب آپ کو پتہ چل گیا نا یہ پرابلم آ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. اب آپ نے یہ چیز، اچھا یہ کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آیا تھا، آر ٹی ایس نہیں، نواز شریف کی گورنمنٹ میں آیا تھا نا، ان کے الیکٹورل ریفارمز تھے جب یہ الیکشن کمیشن نے بنایا. تو کیا یہ آئیڈینٹیفائی اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کیا جس کے یہ خود ہی ہمیشہ بھگتتے رہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ایک فار سائٹڈنس نہیں ہے، آپ دور اندیشی جس کو کہتے ہیں یہ تمام لوگوں میں نہیں. یہ سب لوگ آج اور کل کا سوچ رہے ہیں، آگے کا کوئی نہیں سوچتا. اچھا اب یہ چیز سوچنے والی ہماری جو نوجوان نسل ہے جس کا مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ انہیں سوچنا چاہیے، مگر
अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं सोचते, नहीं सोच रहे। अच्छा अब इसमें दो लोग हैं, एक तो ये कि वो प्रोफेशनल यंग प्रोफेशनल बंदा और एक वो जो उसने पढ़ाई नहीं की या वो मैं उसको प्रोफेशनल ना कहूं। इन दोनों में जब भी आप किसी प्रोग्रेसिव सोच की बात करते हैं ना, इनमें से प्रोग्रेसिव सोच इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम पूरी नौजवान नस्ल का फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इसी पे निकलता है। मतलब मैं खुद भी अगर हम पिक्चर अपलोड कर दे तो हम रोजाना 2-2 घंटे बाद चेक करते हैं कितने लाइक्स आ गए, कितने कमेंट्स आ गए। आधे से ज्यादा जिंदगी का टाइम इसमें गुजरता है। इंस्टेड ऑफ को ये कह गया मैंने एक बुक पढ़ी, मैंने 50 पेजेस पढ़ लिए, यार मैं कल तक इसको खत्म करूंगा 300 पेजेस को, वो एक आपकी अंदर की जो सोच थी वो खत्म हो गई। अब ये तमाम सोचें आपकी सोसाइटीज बनाती हैं, स्कूलिंग बनाती हैं, आपके एजुकेशनल रिफॉर्म्स बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देर हो गई, मगर अगर आज भी कुछ शुरू करें तो आपको इट विल टेक अराउंड अ डिकेड अराउंड, अगर आप बड़ी सच्ची नियत से करें तो आपकी इस नौजवान नस्ल को आप एक तरफ रूट आउट कर सकते हैं। अच्छा उनके साथ भी आप ये बात करें कि यार आपने अगर एजुकेशन, अभी तो मैं सिर्फ हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें ना, अगर आप सोसाइटीज बनाते हैं, सोसाइटीज में आपने रहना किस तरह, आपने काम किस तरह करना, आप ये कचरा फेंकने से लेके ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, मतलब सिग्नल तोड़ने तक, मेरी सफाई होने तक, मतलब हर चीज आपकी पूरी सोसाइटल रिफॉर्म्स है। मैं कहता हूं इलेक्शन रिफॉर्म्स से पहले अगर आप सोसाइटल रिफॉर्म्स कर लेना तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज जिसका भी आपने तस्करा किया अपने गुफ्तगू के आगाज में कि एक सोसाइटी का एक मिजाज होता है। मीर साहब, मैं कुछ देर पहले जब घर से स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो ये दिमाग में एक चीज एक आई कि हमारे यहाँ में तासुब का जब ख्याल आता है तो वो कौन सी शक्ल है तासुब की जो आपकी सोसाइटी में मौजूद नहीं है। आपको हर जगह देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका जाएं, आपको अफ्रीकन के अंदर काले गोरों का एक झगड़ा एक जमाने तक, आपको पता है उनकी टीम भी जो है वो बंद हो गई जनाब। ऑस्ट्रेलिया आप जाएं, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक शक्ल में आपको नजर आएगा, सारे नहीं लेकिन मौजूद है। आपके यहाँ तो हर तरह का तासुब मौजूद है, चाहे वो जनाब बरादरी की बुनियाद पे, फ़िक़े की बुनियाद पे, और आप नाम लेते जाएं वो सारी आपके यहाँ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो सोसाइटी का जब ये हाल होगा तो फिर मिजाज को दुरुस्त करने का जो सिलसिला, वो टीका जो है, वो असल वाली जो वैक्सीनेशन है वो कहाँ से प्रेस का स्टार्ट होगा, ये फरमाइए। अच्छा, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये भी एक मुआशरे का हुस्न है। अगर सब लोग एक जैसा सोच रहे हैं तो फिर कोई भी नहीं सोच रहा। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, ये सही है। और हम सोचते हैं लेकिन यह है कि हमें दूसरों की सोच को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। वो कहते हैं कि इख्तलाफ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इख्तलाफ राय के साथ रहना जो है ना वो असल आर्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि क्या अगर आप हम रमजान के महीने में हम सीरत तैयबा के ऊपर बड़ी गुफ्तगू यकीनन होती है और हर चैनल, टीवी, रेडियो, अखबार हर जगह हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक है, लेकिन हम अखज़ क्या करें, करते नहीं हम। ये मसलन एक छोटा सा, जो लोग मदीना गए हैं तो उनको अंदाजा है कि मदीना अभी भी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, नॉर्मल छोटा शहर है, लेकिन जो मस्जिद नबवी है ये असल मदीना था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का। तो मस्जिद नबवी आप कितने मिनट में क्रॉस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये मेन था, बाकी छोटे छोटे कबाइल का ये एक सिस्टम था। जब इतने छोटे यूनिट के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाके मदीना करके दिखाया कि इस तरह हमें मिलकर रहना है, बिल्कुल ठीक है, डिफेंस के लिए भी बात की, जो वहां का उस वक्त का निजाम था उसको आप इमेजिन करें ना कि मसलन किस तरह का होगा, ठीक है। तो वो यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, भाई मुख्तलिफ अकायद लोग थे ना, तो भाई उनके जी अगर मिलके रहना है तो इस तरह रहना है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक नमूना ही देना था ना, उन्होंने जो कुलिया देना था दे दिया इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। तो लिहाजा जो अब सोसाइटीज हैं हम, और उससे पहले भी दुनिया ने बहुत से कुलिये कायदे बनाए, यूनानियों की तहजीब है, मिस्रियों की तहजीब है, बाबल की है, हमारे इधर मौजूदाड़ू की है, बेताशा। तो इंसान ने जब मिलकर रहना सीखा तो उसके अंदर जो सबसे अहम चीज है, जिस सोसाइटी ने ग्रो किया या जिस सोसाइटी ने सरवाइव किया, वो वही सोसाइटी ने किया जो अदल और इंसाफ पे मबनी थी। जो अदल और इंसाफ पे मबनी नहीं थी, जो जुल्म पे मबनी थी, इस्तेसाल पे थी, ज्यादती पे थी, वो तबाह हो गई, वो खत्म हो गई। तो हमें जो चीज समझ आनी चाहिए कि देखें कि सिर्फ हमें तकरीरों से जो है ना मुआशरा जो है वो सेट नहीं होगा, अमल से सेट होगा। एक मोहल्ला हो, अब देखें हम देखते हैं बाज दफा कि एक बिल्डिंग के अंदर ही कोई एक दो लोग ऐसे हैं जो आपके मेंटेनेंस में आपके साथ जो है वो भी शेयर नहीं करते और धड़ल्ले से कहते हैं हम ये चीजें जो है करेंगे, मोहल्ले की गली में ये है कि ये नहीं करेंगे। मैं बड़ी इनकी बात को बहुत ज्यादा वो वजन देता हूँ।
جو انہوں نے تنزیل صاحب نے فرمایا کہ ریاست نے کام نہیں کیا سوسائٹی کو سیٹ کرنے کا، آپ نے بڑا اچھا وہ دیا ہے کہ جو ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نا وہ آتا ہے اوپر سے، اس حوالے سے وہ آتا ہے آپ کی ویلیوز کو جب آپ فالو کرتے ہیں، جب آپ ویلیوز کو جو ہے اقدار کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. دنیا میں قانون سازی سے اتنے معاشرے اچھے نہیں ہوتے، وہ آپ کی ایتھکس سے اچھے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات. اور جو وہ نارم سیٹ کرتا ہے نا بندہ، وہ کرتا ہے جو ٹاپ پہ ہوتا ہے. میں دیکھیں نا رسول پاک کی ہم بات کر رہے ہیں یا اور ہستیوں کی باتیں ہم کر رہے ہیں، مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے وہ ایک دیا اور پھر اس پہ عمل کر کے دکھا دیا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یار ہمیں ایک نا عہدہ چاہیے، تو انہوں نے حضرت عمار یاسر سے پوچھا کہ یہ مولا علی کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نا ابھی یہ کام کر رہے ہیں سرکاری، یعنی کہ خلافت کا کام کر رہے ہیں. اب کیا کیا انہوں نے؟ اب انہوں نے دیا بجھایا ہے، اپنا دیا جلایا ہے، اپنا آئل ڈالا ہے، اور اب یہ اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یار چلو چلیں. انہوں نے کہا یار جو بندہ تیل نہیں استعمال کر رہا اپنے ذاتی کام کے لیے، وہ ہمیں عہدہ ایسے کیسے دے گا؟ تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ وہ امام ہیں جو شدت عدل کی وجہ سے مارے گئے، اتنا عدل کے اوپر وہ قائم تھے. تو اس طرح کی چیز جو ہے یہ کیا ہے کہ وہاں سے ایک ایسی میں کہتا ہوں کہ ایک جملہ مولا علی نے بولا تھا، فزتو بے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. دنیا کی کوئی شخصیت نہیں جس نے دنیا سے جاتے وقت کہا ہو کہ میں کامیاب ہو گیا. سب نے اپنی اپنی کوئی نہ کوئی پرابلم ہی ظاہر کی. اب یہ اگر آپ سوچیں کہ میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کے لیے نا ایک ایسا فوڈ فار تھاٹ چھوڑ گئے کہ بھائی میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں کامیاب جا رہا ہوں. اب آپ میری ناکامی نکال کے دکھا دیں مجھے. تو کامیابی کیا ہے کہ جو اللہ نے نارم سیٹ کیے، جو رسول پاک نے سیٹ کیے، اور جو دنیا کو میں رہنے کے طریقے تھے میں ان کے اوپر رہا ہوں، اور میں نے اپنے کسی ٹارگٹ کے لیے کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا جو کہ اس فارمولے سے باہر تھا. یہ کامیابی ہے. تو کیا ہے کہ وہ معاشرے کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے عدل کی بنیاد کو سب سے اہم سمجھا. اور وہ جملہ بھی ہے ان کا کہ کفر سے رہ سکتی ہے ریاست، عدل کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم معاشرے کو جو بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریاست کی بات ہم کرتے ہیں جو کہ اس سے بھی ایک بڑا جو ہے وہ فورم ہے، تو وہاں سے اگر عدل کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. اب عدل میں آپ ساری چیزیں لے لیں، میرٹ بھی ہے، اقربا پروری کی نفی بھی ہے، تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اگرچہ مختلف الخیال ہے، اگرچہ مختلف العقائد ہے، زبان، رنگ، نسل جو بھی ہے وہ تو ہوگا، یہ دنیا ہے، لیکن جب پتہ چلے گا کہ یہاں پہ عدل ہے تو اس معاشرے کے اندر رہنا لوگ پسند کریں گے. وہ معاشرہ جو ہے وہ پنپے گا، وہ آگے بڑھے گا، اس میں لوگوں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ آگے بڑھنے کے لیے ہوں گی. ہم کن معاشروں میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمیں ہم کہتے ہیں یار وہ پاکستان نہیں ہے. اب یہ کتنا برا جملہ ہے ہمارے لیے کہ بھائی وہ فلانا ملک ہے، وہ پاکستان نہیں ہے، وہاں پہ لا کے مطابق عمل ہوگا. اب کئی لوگ جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے کئی ملکوں میں کیوں نہیں جا رہے کہ وہاں یاشی وہ مستی نہیں ہو سکے گی. یہاں ہم جو مرضی کر رہے ہیں نا ہمیں کوئی نہیں پوچھنے والا یار یہ پاکستان ہے، یہاں سب چلتا ہے. اور وہاں بھائی وہاں تو لا ہے، وہاں پہ وہ نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ نہیں ہوگا. تو یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ بھائی یار دیکھیں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ریفارمز بڑی مشکل ہوتی ہیں. جو ریفارم سے پہلے بندے کو اس سے گزرنا خود پڑتا ہے، تو وہ گزرنے کے لیے کوئی لیڈر تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے. تو جس وقت ہم ریفارمز کی اگر بات کریں گے تو ہمیں جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کے رہنما ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے ویسے، میں تو سچی بات ہے میں نہیں سمجھتا، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، بھائی پہلے خود کچھ بن کے دکھاؤ نا، پھر پتہ چلے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب تنزیل صاحب یہ کہ بڑی تیزی سے جو وقت ہے نا وہ گزر چکا ہے اور بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور سیگمنٹ بھی جو اختتام پر اپنے پہنچ چکا ہے. ایک جملہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، ویسے تو اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میرے دماغ میں بڑے ساری باتیں ابھی آئی ہیں کہ وہ جن معاشروں کی بات ہوتی ہے. اور ایک اور چیز مزاج میں نہیں ہے، وہ یہ کہ تاریخ سے سبق سیکھنا. جیسے ونسٹن چرچل کی بات ہوتی ہے نا، وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ پوچھتا تھا کہ جا کر دیکھو کہ عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو جو آپ نے کلیہ جس کی بات کی نا، جو انصاف کا جو سیٹ کیا گیا،
جو مولا علی کی جانب سے سیٹ کیا گیا، اس کو اگر مثال بنایا تو پھر سوسائٹی کے اندر ریفارمز بھی آیا اور ریولیوشن بھی اسی طرح آیا، لیکن وہ ماضی میں نہیں. جی جی آخری جملہ. جی مولا علی کی خیر کیا جی جی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو نیز اسرائیل قوم کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے آپ کیوں نہیں تباہ کرتے؟ خدائی کا دعویٰ کیا بہت بڑی بات ہو گئی خدائی کا دعویٰ. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم جاننا چاہتے ہو میں کیوں نہیں کرنا چاہتا ہوں؟ ایک کام کرنا کل اس کے عدالت میں نا ایک وہ لگی کیس چلا ہوا ہے، تم جانا اور دیکھنا پوری سنوائی، مگر بھیس بدل کے جانا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لپیٹا اور چادر جو بھی تھا اس کا طریقہ کار اور وہ چلے گئے. وہ جگہ کہ ایک بڑھیا کا کیس چل رہا تھا. ایک بڑھیا کا کیس کیا تھا فرعون کی عدالت میں کہ اس کے ایک وزیر کا گھر تھا ایک بڑھیا کے گھر کے برابر سے. بڑھیا کے گھر سے ایک درخت نکلا، وزیر کے گھر میں گیا، پھل گرتا تھا وہ وزیر کے گھر میں گرتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ وزیر پھل لیتا تھا بیچتا تھا اور کھا لیتا تھا. اب بڑھیا بیچارہ جس کا بیٹا مر چکا تھا وہ بیوہ تھی، وہ فاقے کی حالت میں تھی، تو اس نے کیس کیا تھا اس کے وزیر کے. بالکل ٹھیک. پوری کیس کی سنوائی سنی اور فرعون نے فیصلہ دیا بڑھیا کے حق میں. بالکل ٹھیک. وہ سن کے واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ہاں بھائی موسیٰ کیا دیکھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ دیکھا. تو کیا سمجھے؟ نبی تھے، معصوم تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہی ایک واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے میں فرعون کو بھیجے عذاب نازل نہیں کرتا کیونکہ وہ عدل انصاف کرتا. ٹھیک ہے. اب جو اپنے وزیر اب آپ اس چیز کو اپلائی کر دیں تو آپ کو شوگر سے لے کے مجھے تو وہ سواتی والا کیس یاد آ گیا. وہ جی آ گئی تھی. تو آپ سوچ لیں کہ جب بات میر صاحب کی بڑی اچھی کہ دریا نا اصل دریا اوپر سے نیچے بہتا ہے ایسا ہی. ٹھیک ہے. جب آپ اوپر صحیح کر دیں گے نا تو نیچے آٹومیٹکلی اس کے ریفارمز آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تنزیل عبدالرؤف صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی نوازش. میر صاحب ہمیشہ کی طرح بڑی خوشی ہوئی. مختصر وقت میں کوشش کیا کہ کچھ معاملات پہ گفتگو کریں اور آج میں جس طرح آپ نے گفتگو کا آغاز کیا یہ خاصا آپ کا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر بھی دے. جناب یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. جی باتیں ایسی ہیں، بڑی زبردست گفتگو ہے اور بہت سارے معاملات کی نشاندہی اس میں ہو چکی. انشاءاللہ موقع ملے گا تو ضرور ان معاملات پر گفتگو کریں گے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. بڑا اچھا لگا.